बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल ये है कि इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग आखिरी मराहिल में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रहा है और निगरान वज़ीर आज़म से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें ये बताया गया और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पोलिंग स्टेशंस और स्टाफ की लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि इंतखाबात की तैयारी के हवाले से अगर कोई भी इस वक्त कन्फ्यूजन फैला रहा है और कोई भी इस वक्त अपने शकूक व शुबहात का इजहार कर रहा है तो वो अब किसी ठोस बुनियाद पर नहीं है। इंतखाबात की तैयारी हो रही है और सियासी जमातें भी इसकी तैयारियाँ करना शुरू हो गई हैं। आज तमाम अखबारात की लीड स्टोरी थी और कल की पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटी थी कि नवाज़ लीग ने MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया है। बाज़ अखबारात में बाज़ जगहों पे इसे इंतखाबी इत्तेहाद कहा गया, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद की एक ख़ास किस्म की डेफिनेशन होती है जिसमें एक मंशूर बनाया जाता है, एक जो है इंतखाबी निशान लिया जाता है। इसमें एक राह रखी गई है कि दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और MQM अपने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी और इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में जाकर भी वो अपनी अपनी पॉलिसी पर चलने की और किसी भी वक्त अपनी राहें अलग करने के लिए आज़ाद होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो बात की जा रही है कि कम से कम इसको आप सीट एडजस्टमेंट ज़रूर समझ सकते हैं कि अब ये पार्टियां इकट्ठी चलेंगी और मुस्लिम लीग नून जो है इससे अगले मरहले में JUI के साथ, ANP के साथ, बाप के साथ और बाकी पार्टियों के साथ भी इसी किस्म की एडजस्टमेंट करने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में अगले वज़ीर आज़म की बात भी हो रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। इसके साथ ही जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ़ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती इदारों से यानी कि पाक फ़ौज से लड़ना नहीं चाहती। ये एक मुफाहमत का पैगाम है जो कि उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या उनके बाकी लोग जो है मुख्तलिफ़ हवालों से आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर PTI लड़ना नहीं चाहती तो उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो किस पॉलिसी पर चल रहे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हैं उनकी ज़ुबान किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मिसाल के तौर पे उनसे तल्लुक़ रखने वाले एक एंकर पर्सन और उनसे ही तल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ सहाफ़ी जब वो मियाँ वाली एयर बेस पर हमला होता है और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये होता है हमला, तो वो यकीनी तौर पर जो ज़बान बोल रहे हैं वो ज़बान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होनी चाहिए, वो ज़बान किसी पाकिस्तानी की भी नहीं होनी चाहिए। ये ज़बान किसी इंडियन की हो सकती है, ये ज़बान रा की हो सकती है, ये ज़बान किसी पाकिस्तानी की नहीं हो सकती कि वो जहाँ पर हमारे जवान इससे पहले जवान शहीद हो रहे थे वहाँ पर हमले हो रहे हों, दहशत गर्दी हो रही हो और हमें ये बताया जा रहा हो कि ये होते हैं हमले। ऐसे में ही सदर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी अगरचे वो इस वक्त बुरी मुद्दत के लिए हैं लेकिन चूँकि रियासत के सबसे अहम और सबसे बुलंद ओहदे पर मौजूद हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने आइन के आर्टिकल 41 का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म तमाम इदारों समेत तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद है, इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इल्ज़ामात और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी एक ख़त वज़ीर आज़म को अरसाल कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 41 उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने उसमें कहा है कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिले तंसीख हक़ है। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। ये भी कहा कि आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय के साथ साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से और हुकूमत के सरबराह से मुतालबा किया कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए। ये बुनियादी तौर पर जो ख़त है ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है कि जो बाकी जमातों के लिए सूरत हाल है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसके लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब जो मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से दिया जा रहा है और अहम हलकों की तरफ से दिया जा रहा है वो भी बहुत अहम है। वो ये कहा जा रहा है कि अगर आप बतौर सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा, आपको देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाक फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहती है तो इस पर क्या रद्द अमल होना चाहिए।
اگر یہ کہتی ہے کہ پاک فوج جو کہ آئینی تقاضوں کے مطابق نیوٹرل ہونی چاہیے، غیر جانبدار ہونی چاہیے، اور آپ اس کو جانور کہتے ہیں، تو پھر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ جب آپ پاک فوج کے افسران پر قتل کے الزامات لگائیں، جب آپ پاک فوج کے افسران کو ڈرٹی ہیری کے القاب دیں، اور جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے تیرا باپ بھی لے گا آزادی اور تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو اس طرح کے نعروں کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ جب یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اگر پاکستان کی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر GHQ پر حملہ آور ہو جاتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور شہداء کی یادگاروں تک کو نہیں چھوڑتی، اور جب آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے حملہ، تو پھر اس کے بعد آپ خود یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا کوئی بھی مہذب، کوئی بھی ذمہ دار اور کوئی بھی ایسی ریاست جو اپنے اداروں کا تحفظ کرنا چاہتی ہو وہ یہ سب کچھ نہیں کرے گی؟ یہ سوالات اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ اور اگر نہیں مل رہی تو کیا یہ وہ سارے کے سارے حالات نہیں ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے؟ جب آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہیں تو کیا اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل میں نہیں تھے؟ کیا اس وقت جنوبی پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا رہا تھا، ہانکا نہیں جا رہا تھا، اور بنی گالہ لے جا کر عثمان بوزدار سمیت سب کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں پہنائے جا رہے تھے؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جس لیول پلینگ فیلڈ کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ خود وزیر اعظم جب بننے جا رہے تھے تو کیا آپ نے اس وقت یہ لیول پلینگ فیلڈ دوسروں کو دی تھی؟ RTS جب بیٹھا تھا، جب اتحادی آپ کے ساتھ آئے تھے؟ یہ سوالات ہیں، تو ان سوالات کا جواب کیا ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ہم جائیں گے اپنے پینلسٹ کی طرف، اور سوال بھی ہمارے سامنے ہیں، جواب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میاں حبیب اللہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ بھی بہت ہی مشکور ہوں، اویس احمد بھٹی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ آپ نہ صرف ماہر قانون ہیں، قانون کو، آئین کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وفاداری کو اور اپنے تعلق کو بڑی جان فشانی کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ ویسے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سینئر تجزیہ کار، مسلم لیگ نون سے اگرچہ تعلق لیکن تجزیہ کاری میں بے باک اور بے لاگ، ڈاکٹر سعید رائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ PTI کو آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں، میرا خیال میں کسی نے روکا نہیں ہے PTI کو کسی قسم کے کام سے۔ دیکھیں، جہاں جہاں ریڈ لائن کراس ہوتی ہیں جی، وہاں پر ہی ان پہ گرفت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو فرمایا کہ 9 مئی کے بعد یا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ کہیں بھی، ایون امریکہ میں کیپٹل ہل پہ واقعہ ہوا تو وہ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب نے میز پہ جوتے رکھ دیے تھے، اچھا، اور ان کو 17 سال سزا ہوئی ہے۔ اس طرح کچھ خواتین اور جن کو وہاں سزا ہوئی۔ تو امریکہ جیسے جمہوریت پسند ملک میں، جہاں اپنے لیے بہت آئین پسند، بڑا آئین پسند، جمہوریت پسند آئین کہتے ہیں، بڑا پکا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو دنیا کی تمام حقوق حاصل ہیں اور وہ حقوق کے علمبردار ہیں پوری دنیا میں۔ جی ہاں، تو وہاں پہ اگر اس بات پہ 14 سال، 3 سال، 7 سال سزا ہو سکتی ہے، تو ہمارے ملک میں تو اس سے بہت بڑھ کر ہوا کہ آگ لگائی گئی، جلایا گیا، وردیاں اچھالی گئیں، تضحیک کی گئی، اور جس طرح کے نعرے لگائے گئے وہ تضحیک ہی نہیں بلکہ ملک دشمن نعرے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ آپ ریڈ لائن کراس کریں گے، کوئی بھی، صرف PTI کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ وہ گرفت میں آئیں گے، اور بالکل یہی کام PTI سے ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ واویلا کرنا کہ یہ ہمیں ٹرانسپیرنٹلی ڈیل نہیں کیا جا رہا، ہمیں فلاں نہیں کیا جا رہا، ڈھینگ نہیں کیا جا رہا، صرف پروپیگنڈا ہے، اور یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو پچھلے 8-10 سال سے PTI جس میں مہارت رکھتی ہے، یعنی جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھ لیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو بویا ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، جو بویا وہ کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حلقے جو تھے تشویش رکھتے تھے، پریشان تھے، اور ان کا گمان تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ بھی بیلٹ پیپر پر موجود نہ ہو۔ اس وقت تک جو بیانات آ رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے، چیئرمین PTI کے جتنے وفادار ہیں وہ بلے کے نشان پر موجود ہوں گے انتخابی میدان میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیئرمین جو ہیں PTI کے وہ جیل میں موجود ہیں اور انہیں تمام سہولتیں میسر ہیں، ان کے جن جن لوگوں سے رابطے کرنے ہیں، جو قانونی ان کے حقوق ہیں
وہ عدالت نے اس پہ اظہار کیا ہے باقاعدہ اعتماد کا. اس وقت وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں ہیں اور وہ جن لوگوں اپنی بیگم صاحبہ کے تھرو وکلاء کے تھرو ان کی پوری ٹیم ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. اور میری یہ رائے بھی ہے کہ ان کے اچھے بھلے لوگ کامیاب ہو کے اسمبلی میں بھی آئیں گے. لیکن کیونکہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کر دیا کہ 2018 میں جس طرح ساؤتھ نارتھ پنجاب اور اس طرح سندھ میں یا بلوچستان میں جو بھی انجینئرنگ کی گئی تھی، حتیٰ کہ کچھ چیزوں کا میں خود گواہ ہوں کہ ہمارے مرحوم جنرل فیض جو تھے وہ رات کو فون کرتے تھے. مرحوم مطلب سیاست سے مرحوم ہو گئے. وہ فون کرتے تھے کہ فلاں آدمی یہ الیکشن نہیں لڑے گا، آپ ٹکٹ واپس لے لیں، ٹکٹ واپس کر دیں. جس میں علی گرچانی تھے جامپور سے، شیخ وقاص اکرم تھے، اس طرح کے 40 لوگ اور تھے جنہیں ایک فون پہ ٹکٹ واپس کروائی گئی اور اس کے بعد الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. انہیں کہا جی آپ جیپ کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، جس میں تقریباً 90% ناکام بھی ہوئے سوائے 1-2 لوگوں کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ وہ صورتحال نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی جو نیچرل اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی، جہاں جہاں موجود ہوگی، جہاں موجود ہے وہاں وہ جیتیں گے. کے پی میں ان کی اکثریت موجود ہے اس وقت، وہاں جیتیں گے. پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے آنے سے ایک نئی لہر دوبارہ اٹھی ہے، جس سے ایم پی اے، ایم این اے، الیکٹیبلز دوبارہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں سیٹیں لینے کے لیے. وہاں پھر قطار بن گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نتائج ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں لیول پلینگ فیلڈ جتنی دستیاب ہو سکتی ہے دستیاب ہے؟ جی وہ آپ کے مطابق میں اس میں گزارش کرتا ہوں نجم علی صاحب، آپ ماشاءاللہ 20 سال سے تجزیہ کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشن میں، ہر الیکشن میں پری الیکشن، الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن، صحیح، اس میں مختلف ٹیکنیکس، انجینئرنگ اور حربے ہوتے ہیں جس کا شکار میں بھی رہا ہوں. جب میرے خلاف مونس علیہ صاحب تھے تو مجھے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا تھا جو حکومت کے اور مخالفین کے درمیان ہوتا ہے. تو اگر وہ لوگ جیسے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، آپ تو جیت گئے تھے. جی اللہ نے کرم کیا تھا، وہ جیت گئے تھے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکثریت مل رہی ہوگی تو وہ ضرور جیتیں گے، مخالفت کے باوجود، ہتھ کنڈوں اور اس سے پہلے بھی اسی الیکشن کمیشن کی موجودگی میں جیتتے بھی رہے ہیں. اسی پر میں آؤں گا، اویس صاحب کی طرف بھی آؤں گا. اویس صاحب، یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا، یہی تھا، اس پر اعتراضات بھی تھے آپ کو، اور اسی کے ہوتے ہوئے آپ نے پنجاب میں سیٹیں اپنی ساری دوبارہ جیتی، بلکہ پہلے زیادہ مجھے لگتا ہے آپ جیت کر واپس آئے، کیونکہ بہت سارے آزاد بھی تھے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے. اب صدر مملکت کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی سوری، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی کیا آپ لوگوں کی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہیں. جی ہاں، سب سے پہلے دیکھیے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس ٹائم ہوتی جب پرویز الہی صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے ہم لوگوں نے ریزگنیشنز دیے. یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہمیں اعتراض کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا ایز پر دی آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان چلتا اور ود ان 90 days یہ الیکشن اناؤنس کرتے. دیکھیے میں ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے جی ایک ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب سے پہلے ابتدائیہ کیا، انہوں نے شروعات کی کہ ریڈ لائن انہوں نے خود کراس کی کہ جب آپ 90 days کے اندر ایک اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے الیکشن کروانا نہیں کروایا. اس کے بعد تو آئین کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی، کورٹس بھی اس کے اندر ایسا سیانے بیانے آدمی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا اگر صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پولیس موجود نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے، فوج کہہ رہی ہے ہم سیکیورٹی دینے کے لیے موجود نہیں ہے، جوڈیشری کہہ رہی ہے ہمارے پاس افسران موجود نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کو پولنگ افسران دے سکیں، پریزائڈنگ افسران دے سکیں، اور سب سے بڑھ کے وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارے پیسے ہی نہیں، ہمارے پاس ہم نے بجٹ میں رکھے ہی نہیں ہوئے. تو الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ دیکھیے اٹ مینز کہ سیکیورٹی جو لیبس جن کی باتیں کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے جو سیکیورٹی ایشو ہے یہ الیکشن کمیشن کو جس آئین کے تحت اس نے چلنا ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت چلنا ہے، اس سے بڑھ کے اگر آپ ضمنی الیکشن کروا رہے ہو، 20 حلقوں میں کروا رہے ہو، ضمنی الیکشن کروا رہے ہو، اس کے لیے آپ کے پاس فنڈ موجود ہیں. آپ جی بی میں کوئی الیکشن آ رہا ہے اس میں کروا رہے ہو، کشمیر میں کوئی الیکشن آ رہا ہے وہ کروا رہے ہو، آپ اس کے علاوہ کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے وہ کروا رہے ہو. کیا
پروونس آف پنجاب کے اندر الیکشن کروانے کے لیے اب تو ڈیٹ آ گئی نا, اب تو الیکشن مٹیریل, اب تو الیکشن مٹیریل کی پرنٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہوئی ہے, پولنگ اسٹیشن سٹاف کی لسٹیں تیار ہو گئی ہوئی ہیں, اب تو اب الیکشن کی بات کریں نا. بالکل ہم لوگ الیکشن میں ہیں, الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, بالکل یہ بھی مہربانی کہ انہوں نے کسی کی خواہش کے مطابق اگر اناؤنس کر ہی دیا الیکشن تو ہم اس کے الیکشن کے لیے جا رہے ہیں. بٹ آپ کی خواہش کے مطابق, دیکھیں ہماری خواہش اس ٹائم تھی, ہماری خواہش دیکھیں ہماری کل بھی تھی, آج بھی, اور ہم تو چاہتے ہیں الیکشن جلد از جلد ہو, اور اگر ڈیٹ آ گئی تو ہم لوگ لڑنے جا رہے ہیں. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ ایک پارٹی کو آپ نے ان کو فنڈز دے رہے ہیں, ان کے بندوں جو ان کے ایم پی ایز ایم این ایز رہے ہیں یا جو ان کو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے حلقوں کے اندر آج بھی جا کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. وہ سندھ کی بات کر رہے تھے کہ سندھ میں اسٹے ہو گئے ترقیاتی کام, اور پنجاب میں اسی طرح ہو رہے ہیں. یہ دو الائز کی میں بات کر رہا ہوں کہ الائز ہی آپس میں اس طرح کی باتیں کریں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مینار پاکستان میں جلسہ ہو جاتا ہے اور شاہی پروٹوکول کے اندر ہی جلسہ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ پوری مشینری, اسٹیٹ مشینری ان کے ساتھ موجود تھی, ان کو شاہی پروٹوکول میں نواز شریف کو دیا جاتا ہے, اور ان کی جو تھم امپریشن ہے وہ بھی ایئرپورٹ کے اوپر لے لیا جاتا ہے. یہ شاہی پروٹوکول ہوتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہمارا منصہرہ میں جلسہ, جس کی کورٹ سے پہلے ڈی سی نے پرمیشن دی, پھر کورٹ میں وہ پٹیشن میں ہم لوگ گئے, کورٹ نے کہا آپ ان کو سیکیورٹی دیں, اور پولیس کو کہا کہ آپ ان کی سیکیورٹی پہ کھڑے ہوں گے. اور کیا ہوا؟ جس دن ہمارا ساؤنڈ سسٹم لگا, چیئرز لگی, ساؤنڈ سسٹم تک اکھاڑ لیا گیا. یہ منصہرہ کی بات ہے. میں بات کروں کہنا کی, کہنا میں جب ہمارا ایک ورکرز کنونشن تھا, انہوں نے رات کو پولیس, پنجاب پولیس نے کیا کیا, افضال عظیم پہاڑ ہمارے وہاں سے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ان کے گھر پہ چھاپا مارا, ان کے گھر کو توڑا, ان کے آفس کو توڑا, ان کے بیٹے کو اٹھایا, بھائیوں کو اٹھایا, اور جو چادر چار دیواری کی پامالی کر سکتے انہوں نے کیا, اور 5 دن پہلے پھر ان کو اٹھا کے 780 میں ڈال دیا. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ نجم بھائی مجھے آپ بتا دیجئے, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ, آپ اگر ایک جج بن کے سوچیں کہ ایک سائڈ پہ ایک پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے کریں, جلوس کریں, ریلیز کریں, اپنے کنونشنز کریں, اور ایک سائڈ پہ آپ ایک پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, انہوں نے پرمیشن بھی لی ہو, کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی ہو, آپ کو ان کو جلسے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا ہمیں بھی بتا دینا کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا کر دیا. 9 مئی کر دیا. دیکھیں 9 مئی کے لیے جن لوگوں نے اگر کیا وہ انڈر اریسٹ ہیں, ان کو پولیس نے, وہ کوگنیزیبل ہیں, ان کے اوپر ٹرائل چل رہا ہوا ہے, ان کے اوپر 780 کے جو FIRs ہیں وہ لوگ بھگت رہے ہیں. دیکھیں جو باہر ہیں, لیول پلینگ فیلڈ تو آپ نے ان لوگوں کو دینی جو الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں. ان میں سے اگر کوئی بندہ ہماری کسی بھی ایک FIR کے اندر, آپ اس کو اریسٹ کریں. کوئی بندہ آگ لگانے میں ہے, یہ PTI کا پہلے دن انسٹانس ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر انوالو ہے تو اس کو دیں, ٹرائبل ہونا چاہیے, اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ 9 مئی کس نے کیا. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ PTI کے اوپر ہٹ کر دیں کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے. نہ ہم کبھی پہلے ریڈ لائن کراس کرتے تھے, نہ کیا, اور نہ ہی کریں گے. اور ایسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس اس وقت انتخابات کے لیے نہیں ہے. اوور ٹو یو, میاں حبیب اللہ صاحب کی طرف, میاں حبیب اللہ صاحب, میاں صاحب دونوں موقف آپ کے سامنے آ کے آپ نے بتانا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس وقت کتنی ان کو دستیاب ہے, کتنی نہیں, اور صدر مملکت کا جو خط ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ نجم علی. مجھے تو جج بنا دیا ہم نے آپ کو. آ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ اتنا ہم نے بدنام کر دیا, اب تو ڈکشنری بھی شرمندہ ہے. اچھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ جب حالات دیکھتے ہیں اور جب لیول پلینگ فیلڈ کا معنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو انہوں زمین آسمان کا تضاد نظر آتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑا سمپل اس کا ایسا مطلب ہے کہ کھیل کے میدان میں سب کو کھیلنے کے یکساں مواقع. ہاں اتنی سی بات ہے. تو وہ اردو میں نہ تو میری بات سن میری جان, کھیل کا میدان ایک جیسا ہے اچھا سب کے لیے, نہ ہی جو ہے وہ مواقع ایک جیسے ہیں. اور یہ صرف آج نہیں ہو رہا, آپ نے 2018 میں بھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی نا, میں اس وقت کا سوچ رہا تھا اور میرے سامنے وہ ساری چیزیں گھوم رہی تھی. 88 سے میں خود الیکشن کور کرتا رہا ہوں, سارے الیکشن ہمارے سامنے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کس قسم کا ماحول بنتا تھا.
88 میں بے نظیر جو ہے نا وہ بزور طاقت عوام کی طاقت سے جیت کر آ گئی. ہم نے اسے اقتدار نہیں دیا اور پھر کمپرومائز کر کے اسے اقتدار میں لے کے پھر اس کے بعد ایک شخصیت کی ناراضی ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ 90 میں چلتا کیا. 90 میں ہم نے کس کے لیے راہ ہموار کی؟ میاں نواز شریف صاحب کے لیے. وہ اقتدار میں آ گئے اور پھر 93 میں ان کو ہم نے وہ شخصیت ناراض کر کے تو ہو گئی تو وہ ان کی چھٹی ہو گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 97 میں پھر میاں صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی. اچھا پھر وہ 2/3 اکثریت لے کے آ گئے اور پھر ایک شخصیت کی پرویز مشرف کو اگر ان کے ساتھ میاں صاحب کی انبن نہ ہوتی تو وہ چلتی رہتی, لیکن 2/3 اکثریت نے ہم نے عوام کے فیصلے کو ایسے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اس طرح تو کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں پھینکتا جس طرح اس حکومت کو چلتا کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوا 2002 میں کن کے لیے سارا کچھ لیول پلینگ فیلڈ تیار کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد 2007 میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر 2013 میں 18 میں وہ بھی. آج اگر یہ ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے تو میرے بردر یہ ہم کب تک یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہم جو یہ کھیل کھلیان کر رہے ہیں اور یہ جو ہم نے پاکستان میں جو ہے وہ 24 گھنٹے لوگوں کے ذہنی اعصاب پر ہم نے سیاست سوار کر دی. ہمارے تو تخلیقی جو ذہنیت ہے نا وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہم نے تو لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ان کو جو ہے وہ سوچیں ان کی جو ہے نا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ابھی گھنٹے بعد کیا ہونا ہے. ایسے ایسے ڈرامے ہم کرتے ہیں کہ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے کہ اچھا یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں جو اس کو نا ڈکا لگانا پڑے گا اور ہمیں اصول ضابطے جو بھی آپ وضع کر لیں. یا تو کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ ایک شخصیت نے سلیکٹ کرنا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے لب بیک ہے تو ٹھیک ہے یار اسی طرح ہی ہوگا. ہر 2-3-2.5 سال کے بعد جو ہے وہ معاملہ دیکھے کہ یہ مسئلہ اسی وقت کیوں پیدا ہوتا ہے جب آپ خود سلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تب تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, جب کوئی دوسرا سلیکٹ ہونے لگتا ہے تب چیخیں نکل جاتی ہیں. جی بالکل درست کہتے ہیں. دیکھیں نا یہی تو اس قوم کا المیہ ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں یوز کر لیتے ہیں اور وہ بڑے آسانی کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہ سیاستدانوں کی نااہلی اور ناکامی ہے کہ وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. اب میری بات سنیں, آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہم نے کسی کا اعلی کار نہیں بننا, تو ان کو ایسا سبق سکھایا گیا دونوں کو کہ وہ اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, میثاق جمہوریت جائے جہنم میں جناب. جو طریقہ مروجہ اصول ہے اس کے مطابق یہ سیاست پاکستان میں ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی. اور آج جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسی کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو یقین ہے, ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ہم نے یہ والا راستہ اختیار کریں گے تو اقتدار میں آ سکتے ہیں, ورنہ پاکستان میں ہمارا جینا بھی 2 بار ہو جائے گا اور ہم زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے. اسی وجہ سے کمپرومائز کر کے وہ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں, پاکستان کے اندر آ کے سیاست بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ اصل المیہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاست کیا رہی, اصل المیہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اور اس طرح سے تو بھائی کبھی بھی پاکستان آپ ترقی کا خواب سوچ رہے ہیں, اس طرح سے گھر نہیں چلتے جس طریقے سے آپ پاکستان کو چلا رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں, یہ سارے پوائنٹ پہ واپس آ گئی, یہ سارے جو ہے نا یہ وقتی فارمولے ہیں. آپ لانگ ٹرم اس طرح نہیں چلا سکتے ملک کو, آپ کو سٹرینتھن کرنا پڑے گا. آپ کوئی ایک نظام بنا لیں اور اس کو سٹرینتھن کر دیں. آپ مارشل لا لگا لیں. دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ بادشاہت چل رہی ہے, جہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چل رہا ہے, جہاں پارلیمانی جمہوریت چل رہی, لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے, وہاں منافقت نہیں ہے. تو بھائی آپ بھی منافقت سے باہر آ جائیں. جو سسٹم واضح کرنا ہے ایک بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو اس طریقے سے چلانا, یہ سسٹم ہے. اور پھر وہاں منافقت نہ کریں, ادھر سے 1 انچ ادھر ادھر نہ ہو, اس کے مطابق آپ ملک چلا. سعید علی صاحب یہ طریقہ میاں حبیب صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بیٹھیں نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کر لیں, یار یہ سسٹم ہے اس طرح ملک چلانا ہے. دیکھیں میاں صاحب نے خود ہی بتایا کہ وہ 1988 سے یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ مجھے یقین آ گیا کہ بہت معصوم آدمی ہے. اچھا یعنی انہوں نے بڑی معصوم خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کر لیں. میرا خیال میں جو زندگی کبھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جمہوریت 73 کے تحت چل رہی ہے اس میں اوپر نیچے کرتے کراتے کہتے ہیں لڑکتے اٹھتے بیٹھتے ایک کام چل رہا ہے. صحیح. اور اس میں کوئی تبدیلی شاید ممکن نہیں ہوگی. وہ جو بات کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں حبیب صاحب ان کی خواہش ہے, بڑی نیک خواہش ہے, ہو سکتی ہے, لیکن وہ تبھی ہوگی جب 2/3 میجورٹی آئے گی تو نظام بدل جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو
پاکستان کی تاریخ میں چند باتیں بھول گئے وہ. انہوں نے بے نظیر صاحبہ سے شروع کیا, اس سے پہلے فاطمہ جناح صاحبہ تھیں, مجیب الرحمان صاحب تھے, اس سے پہلے 54 کے وہ لوگ تھے جو بانی پاکستان تھے, جنہیں ایبڈو لگا کر چور بنا دیا گیا. بہت کچھ ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو موجودہ نظام ہے, آئین ہے, اسی پہ اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے اور اس کے مطابق الیکشن ہوتے رہیں. اور اب مصیبت یہ ہے کہ پارٹیز کو بھی جیسے انہوں نے کہا کہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کس طرح کھیلنا ہے. دیکھیں ساری بات انہوں نے بیان کر دی, جہاں پہ کہیں پی ٹی آئی تھی اب وہاں پہ پی ایم ایل این ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کبھی اس جگہ پہ تھی وہ کہیں اور جگہ پہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی, چلو مجھے ایک بریک پر بھی جانا ہے, ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہے, لیکن ایک بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. میاں صاحب آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے, آپ نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف ہے یا شہباز شریف, آپ نے ایک چیز پکی کہ آپ نے کہا تھا کہ میاں شریف کا بیٹا ہی ہوگا, تو میاں شریف فیملی سے ہی ہوگا, ادھر سے میاں شریف کا. مجھے تو اب بھی یقین ہے میاں شہباز شریف ہوں گے یار, ابھی بھی یقین ہے آپ کو؟ یقین ہے ابھی بھی. لیکن بلاول بھٹو زرداری کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا؟ میاں شہباز شریف کہیں باہر سے الیکشن لڑ لیں گے. نہیں میرا یہ خیال ہے کہ جو بات کر رہے ہیں میاں حبیب صاحب, دیکھیں بات یہ ہے وہ اپنی اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں لاہور سے ہوگا نہیں ہوگا. نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے پاس بے تحاشا لیڈرشپ موجود ہے. کدھر ہے؟ ساری یہیں بیٹھی ہوئی ہے. ایک گھر دیکھیں نا آپ, نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ کوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, حمزہ صاحب ہیں, سلمان صاحب ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں. تو اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس یا پی ٹی اے کے پاس کم لوگ ہیں جتنی لیڈرشپ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کو اس وقت سپورٹ مل رہی ہے, آپ خود ماشاءاللہ رپورٹر بھی رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 ماہ میں منظر بدل گیا ہے. 180H پہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا, اب وہاں جائیے ذرا, ہر شہر کے مختلف لوگ ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, تعلقات بحال کر رہے ہیں, سفارشیں کر رہے ہیں, اور بہت سے مسائل جو ہوتے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ ضروری نہیں ہے وزیر اعظم لاہور سے ہوگا نہیں ہوگا. نہیں میرا خیال ہے ہو سکتا ہے, یعنی 50-50 چانس ہے, باہر جانے کا چانس موجود ہے, یعنی کہ اس چیز کا چانس موجود ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ کوئی وزیر اعظم ہو. میاں والی ممکن ہے, میاں والی جا سکتے ہیں, میاں والی جا سکتے انشاءاللہ کھیل چکا ہے. میاں والی کون؟ آپ کو بھی پتہ کون ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو رہ چکے ہیں نا چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, چیئرمین پی ٹی اے. وزیر اعظم اگلے وزیر اعظم دیکھیں عوام کی طاقت سے آئیں گے, عوام کے ووٹ سے آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے. بالکل جی, اگر عوام ساتھ ہوگا ضرور عوام ساتھ نہیں, اگر وہ الیکشن ہی انہیں لڑنے دیا جائے گا تو کہاں آ جائیں گے. نہیں میاں صاحب کیوں لڑنے نہیں دیں گے؟ کیا وہ کنوکٹڈ ہیں؟ کسی ان کو کوئی ایسی قدغن ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو الیکشن سے روکا جا سکے؟ بالکل کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی الیکشن لڑیں گے, اور انشاءاللہ پہلے تو انہوں نے ریکارڈ بنایا ہوا 7-8 سیٹیں جیتے ہیں, اس دفعہ زیادہ سیٹ سے جیتیں گے انشاءاللہ. 300 سیٹیں جیتنی ہیں انہوں نے. نہیں 300 سیٹ سے نہیں, 7 کا 8 بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں, پھر میاں والی سے نہیں ہوگا, پھر اڈیالہ سے ہوگا. دیکھیں اڈیالہ سے ہوگا. ہمیشہ انسان کا جو ہوتا ہے نا ایڈریس, وہ گھر کے رہتا ہے. کوئی جیل میں چلا جائے وہ میاں صاحب بھی اٹک میں رہے ہیں, اڈیالہ رہے ہیں, بالکل رہے ہیں, بلکہ ان کا تو ایون فیلڈ ہے. میں تو کہوں گا ان کا ایون فیلڈ ہے ان کا ایڈریس. تو اصل ایڈریس تو ان کا وہ ہے نا جہاں پہ وہ 4 سال گزار کے ہیں. لاہور میں آئے ہو تب ان کو 10-15 دن ہوئے نا. یہ بھی دیکھیں نا کمال ان کا کہ وہ جیل سے نکلے, وہاں رہے, اور پھر جیسے فرمایا میرے دوست نے کہ ایک بادشاہ کی طرح آئے اور ان کا شاہانہ استقبال ہوا. تو یہ بھی چلے, یہ وزیر اعظم جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں 50-50 ہے, لاہور سے نہیں بھی ہو سکتا. یہ آپ سعید علیہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میاں والی سے ہو سکتا ہے, اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں لاہور سے ہی ہوگا. میرا نزدیک تو میاں شہباز شریف ہی ہے. میاں شہباز شریف ہیں جی, اور شہباز شریف لاہور سے نہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں رائے ونڈ سے ہوں گے. پھر تو نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے. نواز شریف سانو قابل قبول نہیں ہے. رائے ونڈ نہیں, آپ کو نہیں, ہمیں تو ہے جی. چلے جی, پھر وزیر اعظم ضروری نہیں تاڑی ہر خواہش پوری کریے اسی, کچھ نہ کچھ تو کر دو. جناب یہ طرح فکرے سے فکرہ نکل رہا ہے, کیمرہ مین بھی پریشان ہو رہے ہیں, کس پہ جائیں کس پہ سوئچ کریں. تو پہلے لے لیتے ہیں ایک بریک. ناظرین, اس وقت تمام باخبر سیاسی حلقوں میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ, یعنی کہ پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتی. اگرچہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ایک بہت بڑا سٹگما ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. اس چیز کا جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے اور ہمیں اس سے باہر نکال دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے, اور آج سیکٹری انفارمیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے حوالے سے جو بات بھی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مزاحمت کی پالیسی
ابھی تک نہیں ہے, باقاعدہ پالیسی نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ریاستی اداروں سے نہیں لڑنا چاہتی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس قسم کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں جو براہ راست پاکستان کی فوج کے خلاف اسی طرح کی ہے جس طرح کی زبان انڈیا استعمال کر سکتا ہے, جس طرح کی زبان را استعمال کر سکتی ہے. اگر میاں والی کے حملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے معید پیرزادہ, عادل راجہ, باقی مختلف لوگ, احمد نورانی, باقی لوگ سب یہ کہیں کہ یہ ہوتا ہے حملہ, یہ ہوتا ہے حملہ, تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا, یہ کیا پیغام جائے گا. اس وقت بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو یہ گائیڈ لائن کہاں سے آ رہی ہے, یہ ساری حکمت عملی کہاں سے بھیجی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ لائن رکھنی ہے, اس طرح آپ نے اپنے ریاستی اداروں کے خلاف محاذ بنانا ہے, بیانیہ بنانا ہے اور ان کو رگیدنا ہے, بالکل اس طرح جس طرح کوئی دشمن رگید سکتا ہے. اب سچ کیا ہے اس میں؟ پاکستان تحریک انصاف اپنے ریاستی اداروں سے لڑنا چاہتی ہے, نہیں لڑنا چاہتی. اگر نہیں لڑنا چاہتی تو یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں اور بڑے بڑے نام ان میں موجود ہیں, یہ سارے کے سارے کس کی گیم کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ ویسے میں سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آؤں گا کیونکہ آپ براہ راست پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی رکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, قانون کے ماہر بھی ہیں, سب کی اہمیت چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں. یہ کیا ساری صورتحال ہے جی؟ یہ آپ لڑنا چاہتے ہیں, نہیں لڑنا چاہتے, نہیں لڑنا چاہتے تو پھر یہ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ نجم بھائی, سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو اگر کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے یہ کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے حملہ, اس طرح کے اگر ورڈز کو یوز کر رہے ہیں تو ہائیلی کنڈیمیبل ہیں. میں اس سائڈ پہ بھی آ رہا ہوں, میں اس سائڈ دیکھیں, یہ معید پیرزادہ, عادل راجہ یا احمد نورانی کی اپنی ایک پرسنل دیکھیں ان کے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے حملہ. وہ ایک اس کو کمپیئر کر رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اندر دیکھیں ابھی ایک حملہ ہوا, اس میں شہادتیں ہوئی, لوگوں کی جانیں گئیں, اور کس طرح وہ کہہ رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ یار یہ ایک نہیں ہوتا کہ آپ ایک حملہ ہونے, ایک بندہ ایک حملہ آور آ رہا ہے اور حملہ آور کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ایک موب آ رہے ہیں, ہم اس کو روکیں. اس کو روکنا چاہیے تھا, اسے رکنا چاہیے تھا. جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی ڈیوٹی تھی وہ کرنا چاہیے. ویسا لا انفورسنگ ایجنسیز کہتی ہیں کہ اگر ہم روکتے تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پر لاشیں چاہتی تھی. بالکل ایسا نہیں ہے. لاشیں اگر آپ بار بار کہتے ہیں جی ہمیں روکتے, ہمارے لوگوں کو روکتے کیسے؟ مجھے بتائیے فوج کس طرح روکتی ہے؟ ڈی آئی جی لاہور جو ہے زمان پارک میں جا کے وہاں پہ ایک بندے کو پہلے ڈڈے سے اٹھاتے ہیں, ان کو وہاں سے اریسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ تو لاشیں نہیں گری. آپ چودھری پرویز الہی کو ہائی کورٹ کے حکم سے ہائی کورٹ اس کو ریلیز کرتی ہے, یہی لا انفورسنگ ایجنسی اسے اور اس کے گھر کے باہر سے پھر اٹھا کے لے جاتی ہیں. وہاں پہ تو کوئی لاشیں نہیں گری. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لبرٹی سے لوگ چلے صرف لاشیں گرانے کے لیے, بالکل قطعاً یہ ایسی بات نہیں تھی. اس سے چند دن پہلے بھی ہوا تھا کہ لوگ فورٹرس تک گئے, لوگ فورٹرس تک گئے, کوئی پرامن لوگ تھے. نجم بھائی ویسے آپ یہ نہیں مانتے, آپ یہ نہیں مانتے کہ پاک فوج کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میچور رسپانس تھا, تو یہ واقعی ایک میچور رسپانس تھا. دیکھیے ذمہ داری کے ساتھ, حب الوطنی کے ساتھ. آپ نہ ہم اپنی جو ہماری پاک فوج ہے اس کی اتنی عزت جو دوسرا کرتا ہے, میں پی ٹی آئی بھی اتنی کرتا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی عزت و تکریم ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی انڈیا سے آ کے لوگ تو نہیں کریں گے. ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کی اتنی عزت و تکریم کرتے ہیں جتنا سارے پاکستانی کرتے ہیں. کوئی ایسا پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوگا کہ جو کہے کہ جی ہم اپنی آرمی کے ساتھ نہیں کھڑے یا ہم ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اگر اس طرح کی سینٹنس آئے ہیں اس طرح کا جو کہ آرمی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے, یہ بالکل ہائیلی کنڈیمیبل ہے. میں کرتا ہوں مذمت اس کی کرتا ہوں. نہیں سر, ان میں سے لوگ وہ ہیں جو آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹویٹر کے اس واٹس ایپ گروپ میں شامل تھے جہاں پر پارٹی گائیڈ لائنز طے ہوتی تھی. ہم لوگ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اپنے ان ریپرزینٹیٹیوز کی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے بیانات کی, ان کی سٹیٹمنٹس کی. میں دیکھیں معید پیرزادہ یا نورانی صاحب یا ان کی سٹیٹمنٹ وہ کس پیرائے میں کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. عادل راجہ کی جو بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو آگی وہ علیحدہ تھی. دیکھیں وہ کس پیرائے میں کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھی دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ریاستی اداروں کے ساتھ, خاص طور پہ ہم جب فوج کی بات کریں, نہیں لڑنا چاہتی. بالکل نہیں لڑنا چاہتے. ہم اپنی پاک فوج, ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, ہم اسی طرح اس کی عزت کرتے ہیں جس طرح پاک عدلیہ کی عزت کرتے ہیں. تو یہ لائن کہاں سے لے رہے ہیں پھر سب؟
آپ کا ایک عام ورکر کہاں سے لائن لے رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک عام ورکر ہے، سوشل ایکٹیوسٹ، نہ آپ کے کنٹرول میں ہے نہ میرے کنٹرول میں. لائن تو لیتے ہیں سر کہیں نہ کہیں سے. اگر آپ کو یوٹیوبرز کی آج مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ یہ بات کہتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا، اختلافی بات کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کی قیادت اس قسم کی لائن نہیں دے رہی. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو وہ لائن دیتی ہے. اگر آج لائن نہیں لے رہی تو 2017 سے لے کے آج تک 2023 کے سٹارٹ تک پی ایم ایل این کی جو لائن تھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، باجوہ صاحب کو جو کہتے رہے پاک فوج کے بارے میں یہ جو کہتے رہے، میں کہتا ہوں یہ تو آپ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں نا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ لائن آ رہی ہے اب آپ کی طرف سے آ رہی ہے. دیکھیں لائن آتی ہے ہمیشہ لیڈرشپ سے. ہماری لیڈرشپ، آپ نے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے فرسٹ ایئر کا جس کو آپ نے باہر چھوڑا، ساری لیڈرشپ تو جیل کے اندر ہے. تو کہاں سے یہ لائنز آئیں گی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ؟ دیکھیں میں اگر کل اپنی تنظیم جو ہماری پنجاب کی باڈی ہے ان کی ہماری میٹنگ تھی، میں نے نجم بھائی کہیں نہیں یہ سنا کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کیونکہ ہمارے سیکٹری انفارمیشن بھی تھے وہاں پہ، ہم کہیں سے تو لائن آئے گی نا، ہماری تنظیم سے جائے گی نا لائن، ان کو ڈائریکشن سے. کہیں سے بھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ کہ پی ٹی آئی ایسی لائن لے رہی ہے، اور یہ جو انسیڈنٹس دو کو کمپیریزن کر رہے ہیں، اس کمپیریزن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے ادارے کی عزت کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. دیکھیں اگر یہ کسی نے کیا ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. میاں حبیب صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے فوج کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، نہیں لڑنا چاہتی؟ نہیں، ان کو بڑا انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے. پہلے بھی نہیں وہ لڑنا چاہتے تھے، انہیں لڑوایا گیا، اور اب بھی ان کے لڑوایا گیا اور اب بھی جو ہے چھوڑ دینا. جنہوں نے لڑایا وہ یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آج بھی لڑوا رہے ہیں، ان کو کردار ہی ہے. اور یہ ایک بات اور میں بتا دوں، یہ پاکستان کی فوج اور عوام کو لڑوانے کی سازش ہے، اور اس میں انڈیا اور را بہت پوری طرح انوالو ہے. اور یہ جو آدر راجہ ہے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاک فوج کے خلاف را کا ایجنٹ ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کے کہاں کہاں سے رابطے تھے، اور ایسے کردار ہوتے ہیں جو بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کا ان کا سارا پلان ہے. اور مجھے تو چونکہ ماضی میں بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون یہ والا کام کر رہی تھی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سارے جتنے سوشل اکاؤنٹس تھے یہ کہاں سے چل رہے تھے. یہ انڈیا سے چل رہے تھے، دبئی سے چل رہے تھے، نیپال سے چل رہے تھے، ایران سے، افغانستان سے ہینڈل ہو رہے تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ابھی بھی یہ لوگ وہی لوگ ہیں ان میں. لیکن بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ پاپولر سٹانس ایک بن سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اہم کرنے کے لیے بھی وہ کود پڑتے ہیں. لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ جب ایک بندے کو نظر آ رہا ہو کہ یہ مجھے موت کے راستے پر لے کے جا رہا ہے یہ والا راستہ، تو وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا. اگر گائیڈ لائن بھی ہو جائے اصل میں دیکھیں ان لوگوں کی طرف سے اگر یہ کہا جائے ایسا ہوتا ہے عملہ اور یہ ہوتا ہے حملہ، تو یہ تو ہرٹ کرے گی نا، ہرٹ کرے گا نا، ہرٹ تو کرے گا، اور اس پہ دل بھی دکھتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی کسی محب وطن پاکستانی کے الفاظ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں، یہ جن لوگوں کو یہ بکاوے میں لا کے پیچھے اپنے لگا رہے ہیں، یا جو یہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں، اور جو یہ 3-4 نام سامنے آئے ہیں، یہ سارے لوگ چند نام نہیں، بہت سارے نام یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں تحریک انصاف کا. یہ ملک میں افراتفری پیدا کرنے، یہ اصل میں یہ ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور یہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پتہ ہے جب میری کسی سے دشمنی ہے نا، تو میں دشمن کے خلاف ایسے کاروائیاں کروں گا کہ وہ میں خود کوئی کام کر کے اس پہ ڈلوانے کی بھی کوشش کروں گا. تو یہ پاکستان میں ایک نا روایت سی بھی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں اب آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن سے پہلے بہت کچھ جو ہے نا وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی کھیل کا ایک حصہ ہو، اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش ہو. صحیح، بالکل صحیح. صحیح سے دو چیزیں سامنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو ایسی نہ کوئی گائیڈ لائن ہے، نہ ہماری پارٹی میٹنگز میں ایسا کچھ کہا جاتا ہے، ایسا کوئی چکر ہے ہی نہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو لڑوانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اصل میں، اور یہ اکاؤنٹ باہر سے بھی بہت سارے ڈیل ہوتے ہیں. آپ کی انپٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ اگلا یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں خود پی ٹی آئی ریاستی اداروں سے لڑنا چاہتی ہے، نہیں لڑنا چاہتی؟ دیکھیں نجم صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ میرے دوست نے ابھی اپنا دفاع کیا پارٹی کا سب کا، لیکن وہ حقائق بھول گئے کہ جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، جس میں لیڈرشپ بھی ہے، ورکرز بھی ہیں،
وہ سارے موٹیویٹڈ تھے اور انہوں نے بتایا گیا تھا کیا کرنا ہے, کہاں آگ لگانی ہے, کہاں حملہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک پلانڈ آئیڈیا تھا جس کے بارے میں حبیب صاحب نے ابھی بتایا ہے. اس کے مکمل ثبوت آنے کے بعد ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. اس میں ان کی لیڈرشپ بھی ہے, اس میں ورکرز بھی ہیں, سب لوگ ہیں. اور وہ جو ایک پورا ٹرینڈ بنایا گیا تھا ایک سال سے, جب سے حکومت سے عمران خان صاحب باہر آئے تو ایک ٹرینڈ قائم کیا گیا. اور پہلا مظاہرہ 3 مہینے کے بعد پشاور کور کمانڈر کے گھر کے باہر کیا گیا تھا, جو پہلا ٹریلر تھا. اب بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کا نیبر بھی رہا ہوں کئی سال تک. عمران خان صاحب جس کے مخالف ہو جائیں, جو ان کے مخالف ہو جائے, وہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں. وہ ملک ہو, جو چاہے ہو, وہ اس پہ قربان کر سکتے ہیں. دوسری بات ابھی آپ نے کی کہ انتہا پسند ہے, میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ میں تجربہ بیان کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی یہ ہارڈ لائنر جتنے تھے جن کی وجہ سے واقعہ ہوا, کچھ گرفتار ہو گئے, کچھ ملک سے فرار ہو گئے. اب آپ عادل راجہ کی بات کر رہے ہیں, وہ انڈیا کا بھی ایجنٹ ہے, وہ اسرائیل کا بھی ایجنٹ ہے, اور لندن میں بیٹھے ہوئے جو یہودی سسرال ہیں ان سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, جس کا میرے پاس مکمل جمائمہ بی بی کے ساتھ تصویریں بھی, ان کے بھائی ذکر جو ہیں ان سے ان کو باقاعدہ ہفتہ وار پیسے ملتے ہیں, جس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. اور ہمارے کامن جاننے والے وہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹرز ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سے ہفتے کے ہفتے پیسے ملتے ہیں. اور دوسری بات ابھی آپ نے کی تھی, وہ چند لوگ جو جن کے آپ نے نام لیے, جو سو کالڈ اینکرز تھے یا اینالسٹ تھے, وہ بکاؤ مال ہیں, وہ ایجنٹ ہیں, وہ بکاؤ مال ہیں, موقع پرست ہیں, ہر حکومت سے پیسے لے کے یہ کام کرتے رہے ہیں, جن کی اپنی ذاتی زندگی آپ جانتے ہیں فراڈ پہ مبنی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو 500 روپیہ پر ڈے پہ ملازم تھے ایک اخبار میں, وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. کس طرح؟ صرف اپنا ایمان بیچا, اپنا ضمیر بیچا, اپنی زبان بیچی ہے, اپنی تحریر بیچی ہے. اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس جو خود اپنا اخبار لے کے لوگوں کے گھروں میں بانٹتے تھے, وہ آج کروڑ پتی ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی جان, یہ کسی کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پیسے سے, لالچ سے, اپنے مفاد کے لیے دشمن کے ایجنٹ بن کے کر رہے ہیں. اور میں ایک دفعہ آپ کو بات بتا دوں بڑے مزے کی, میں چائنا جاتا تھا اکثر, تو وہاں پہ ایک اکیڈمی ہے سوشل سائنسز, تو وہاں جا کے میں ان سے کہتا تھا یار آپ کے ہاں آزادی نہیں ہے بولنے کی, ہمارے ملک میں تو ایک مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ تنقید کرتے ہیں. تو وہ کئی سال میری بات سنتے رہے چائنا والے. ابھی جب ریسنٹلی میں گیا سال پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا جی سنائیے کیا حال ہے. اس نے کہا یہ جو ہمارے آپ کے ملک پہ اگر کوئی میزائل سے حملہ کرے تو کیسے جواب دیں گے؟ تو ہم نے کہا میزائل سے, جہاز سے جواب دیں گے. تو اس نے کہا یہ سائبر کرائم جو ہوتا ہے نا, آپ کے ملک پہ جو سائبر اٹیک ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا, 5 سال آپ خاموش رہے, آپ بھگتے. اس نے کہا اسی لیے ہم نے اپنے ملک میں, ایران میں, ترکی میں, سعودی عرب میں, UAE میں, رشیا میں, پاکستان کے ارد گرد تمام ممالک میں ہم نے سائبر اٹیک کو بھی اٹیک سمجھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے. اور آپ نے جو تاخیر اور غفلت کی ہے اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں. تو ہمیں ابھی اسی بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو سائبر کرائم ہے, جو ہمارے ملک پہ, ہمارے نظریے پہ, ہمارے فوج کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اس کو مکمل جواب دینا چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو شہادتیں دے رہے ہیں, خوبصورت نوجوان جن کی تصویریں دیکھیں آپ, کرنل, میجر, وزیرستان میں, بلوچستان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور ایک آدمی اپنا سینہ لے کے کھڑا ہوا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے, اس کو آپ ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں. جو جان دے رہا ہے اس کو آپ میر جعفر کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک شرمناک بات ہے, اور اس بات کے اوپر ہمیں بات ماننی چاہیے. میرے دوست نے تردید کی ہے, لیکن اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. اسی لیے ان لوگوں کے خلاف جو قانون حرکت میں آیا ہے, کیس چل رہے ہیں, انہیں سزائیں ہوں گی. انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے, ان کا بھی ہے. ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے باہر رہنا ہو, لیکن ہمارے بچوں نے, ہمارے والدین نے, ہمارے عزیز و اقربا نے یہی رہنا ہے. صحیح ہے. اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کے مطابق, یہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ موجود ہے, کوئی گائیڈ لائن کوئی نہ کوئی کہیں سے, ویسے آپ نے چارج شیٹ سن لی, وہ کہہ رہے ہیں موجود ہے اس کے اندر, اور باقاعدہ طور پہ خان صاحب یہ بیانات دیتے رہے اس قسم کے. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ اگر لگتا ہے کہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو اریسٹ ہیں, ان کو ٹرائل فیس کر رہے ہیں, بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. مین لیڈرز ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, صدر پنجاب کی صدر ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں. نہیں کوئی ان کی ایسی نہیں ہے کہ انفارمیشن سیکریٹری ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر گئے, وہ باہر وہ خود روکتی رہی. جو پنجاب بیان آ گئے, صداقت وسیم کا بیان آ گیا, سب کے بیان آ گئے, یاسمین فاروق حبیب کا بیان آ گیا. ڈاکٹر صاحب جس طرح کے یہ بیان ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح بیان آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ شیخ وقاص حکم کو روکا گیا, کیونکہ میں بھی ڈرتے ڈرتے کوئی چیز بولوں گا. جس طرح شیخ وقاص حکم کو آپ کہتے ہیں نا کہ روکا گیا, گرچانی صاحب کو روکا گیا, ٹکٹ واپس کروایا گیا,
اسی طرح ہی ساری چیزیں ہیں کہ لوگ ڈرتے ڈرتے باتیں بھی نہیں کرتے, سب کچھ ہے. آپ دیکھیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خود روکتی رہی ہیں لوگوں کو. گئے کیوں تھے وہاں پہ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں پر گئے کیوں تھے؟ پروٹیسٹ کرنا ہر بندے کا پروٹیسٹ کہاں کرنا ہے. 64 کالیں, اگر کوئی لوگ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں, وہ لیڈر خود گئی ہیں وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے, وہ خود روکتی رہی ہیں. سر وہ تو لیڈ کر کے لے جا رہی تھی وہاں پر. 64 کالز ہیں بالکل موٹیویشنل, ناٹ ایٹ آل. بالکل نہیں. میاں صاحب آپ ذرا غیر جانب, کیا ان کو وہاں پر, میں مانتا ہوں احتجاج حق ہے, لیکن کیا ان کا وہاں پر جا کر احتجاج کرنا بنتا تھا؟ اور ایک قابل اعتراض نعرے لگانے, آگ لگانی, وردیاں اچھالنی, توہین کرنی, یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ دیکھیں بات میں پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو نہیں کبھی دیکھا تھا کہ فوج کے کسی بھی جگہ پہ جی ایچ کیو چلے جائیں, آپ کمانڈر ہاؤس چلے جائیں, 14 کی یادگاروں پہ چلے جائیں. بہرحال یہ قومی یادگار کو آگ لگا دیں, یہ ایک نیا سلسلہ تھا. اچھا اس پہ نا نجم بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں, اس کو بار بار نہیں. آپ نے جو آج ٹاپک تھا نا وہ تھا کہ کیا تحریک انصاف کو جو ہے وہ کس طرح الیکشن لڑے گی, کس طرح لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. نہیں, مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو 2 مرکزی پلر تھے, چیئرمین صاحب اور وائس چیئرمین صاحب, ان کو سزا بھی ہو جانی, انہوں نے نااہل بھی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا تحریک انصاف کی جو ٹکٹ ہے نا وہ چودھری پرویز لائی کے دستوں سے جاری ہونے ہیں, اور چودھری پرویز لائی نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے ہیں, انہوں نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں, اور تحریک انصاف اس طرح کا الیکشن لڑے گی. لیکن اس میں بھی جو نمایاں لوگ ہوں گے نا, ایک سیکنڈ, جو نمایاں لوگ ہوں گے نا نجم علی, وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جو نمایاں کینڈیڈیٹ ہوں گے, کیونکہ سب کے خلاف یا تو نومینیٹڈ پرچے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ نامعلوم کے طور پر پرچے ہوئے ہیں, تو جس کو مرضی رکھ سکتے ہیں. اب ان کی مرضی سے لوگ الیکشن لڑے, ایسے غیر نمایاں لوگ جو ہیں میرا خیال وہ زیادہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے میدان میں اتریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلی دفعہ بڑا شور مچا تھا کہ ٹکٹ جو ہے کئی کروڑ میں بکی تھی, اب بھی بکے گی یا یہ تو اب وقت آنے کو دے کے کھڑا کریں گے. جو نئے امیدوار ہیں نا ان کے پاس شاید اتنے پیسے نہ ہو. اویس کو بھی ٹکٹ نہیں ملی تھی. الیکشن کروانے دے, ان کو الیکشن کروانے دے, عوام پہلے سے زیادہ چارج ہے. جو بندہ 18 سال کا ہو رہا ہے وہ بندہ عمران خان کا ووٹر ہے. ہمارا ووٹر بڑا ہے, ہمارا ووٹر انشاءاللہ کم ہوتا ہوا میری بات سنیں, یہ جو سروس ہے نا, سروس کروائیے, سروس آپ کے سامنے ہے. سروس ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن الیکشن ڈے کی سائنس کچھ اور ہوتی ہے, اور آپ کی جو سائنس ہمیں بھی آتی ہے 20 ضمنی حلقے سامنے آپ کے, وہ سر 9 مئی سے پہلے تھے غالباً. دیکھیں بالکل 9 مئی سے پہلے باجوہ صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ اور وہ چودھری پرویز لائی آپ کے پریزیڈنٹ بتا بھی چکے ہوئے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں, وہ آپ ایڈی مقبولیت تہاڈی اصول ہے. اب ہواؤں کے رخ تبدیل ہو چکے ہیں, 8 فروری کو ہو جائے گا. اجازت دیں مجھے, جی آپ اس میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میرے دوست اور اچھا دفاع کر رہے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ شاید جو پارٹی ٹکٹ دے گی اس کے ساتھ فنڈ بھی دے گی کھڑے ہونے کے لیے. اچھا آپ لڑیں, اس کا انتظام ہو رہا ہے کیونکہ فنڈنگ ان کی بہت ہے, اور اوورسیز پاکستانی فنڈنگ بھی بہت ہے. تو میرا خیال میں میرے بھائی کو ٹکٹ بھی مل جائے گی اور فنڈ بھی مل جائے گا, ہم بھی دعا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات کر رہے تھے میرے دوست حبیب صاحب کہ ٹکٹ کا فیصلہ پرویز الہی صاحب کریں گے, لیکن ابھی تک جو جیل سے اطلاعات آئی ہیں اس میں پارٹی ٹکٹ کے لیے, پارٹی کو چلانے کے لیے علیمہ خان صاحبہ کا انتخاب کیا گیا ہے, جو ان کی ہمشیرہ ہیں اور تھک اینڈ تھن ہے, اور تمام اچھے برے میں ساتھ رہی ہیں. وہ شوکت خانم سے لے کر آج تک ہر امور میں ان کی شریک امور رہی ہیں, اور ایک تو وہ بھی ضمانت پر ہیں. جی ہاں, ان کو اختیار ہے, اور اس کے بعد جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے. ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کسی بھی پارٹی کے فرد پہ, اس کے عہدیدار پہ, کسی لیڈر پہ اعتبار یا اعتماد نہیں کر رہے. وہ صرف 2 خواتین پہ اعتبار کر رہے ہیں. وہ کل کو اگر صورتحال بدل جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن آج جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت صورتحال یہی ہے. یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ لیڈ کریں گی پارٹی کو. جی ہاں, ٹکٹ کے بارے میں, فنڈنگ کے بارے میں سارا کچھ وہی ڈیل کرتی ہیں. وہ میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحب فنڈنگ میں بڑا زور دے وہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. نوبل یونیورسٹی میں تنویر الیاس صاحب چلے گئے تھے جو ہمارے پرائم منسٹر بنے. سردار صاحب کو بلایا گیا ایز اے مہمان. جب وہ مہمان کے طور پہ اسٹیج پہ بیٹھے, یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا ہے, جب اسٹیج پہ بیٹھے تو ان کی تقریر سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے ان سے کہا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, اس کے لیے فنڈنگ کی بڑی ضرورت ہے, تو نیا بلاک بنانا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں 2-4 کروڑ روپیہ میں آفر کرتا ہوں ان کو. یہ انہوں نے خود سنایا مجھے, تنویر الیاس صاحب نے.
تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا اچھا میں چیک دے دیتا ہوں 1 کروڑ روپے کا. انہوں نے کہا نہیں, جو بلاک ہے وہ 25 کروڑ کا بنے گا. تو 25 کروڑ کا چیک پیش کیا گیا, پھر ان کی تقریر ہوئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فنڈنگ کے بارے میں میرے دوست پریشان نہ ہو. تو اور پارٹی جو آگے علیمہ خان صاحبہ چلائیں گی, امید ابھی آپ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب نے میرا ٹکٹ خیال ہے دینی کہ ہے. علیمہ خان بھی اگر گرفتار ہو جاتی ہیں اور مشرف بھی گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر کون پارٹی وہ تو پہلے گرفتار ہیں. پارٹی جو چلا رہے ہیں وہی چلاتے رہیں گے, خان صاحب وہی چلائیں گے. اچھا انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونے. چلے اللہ خیر کرے جی, جو بھی ہو سب کچھ اچھا ہو. بہت بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب تشریف لانے کے لیے. اویس احمد بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کیا اس پہ بات کی جائے, کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے پہلے خان صاحب بھی وہی کچھ کرتے رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کرتے تھے تو رام لیلا تھی, آپ کرتے ہیں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. ایسے ہی ہے, یہی چلتا رہے گا. اللہ حافظ.